आयत आयत उठ जाओ यार, जल्दी उठो। मीशा ने आयत के चेहरे से लहाफ उतारा तो खुला चांद सा चेहरा सामने आया। गोल्डन बाल कुछ चेहरे पे बिखरे थे तो कुछ तकिए पे थे। इसकी नाक की गोल्डन पिन अपनी चमक दिखा के गायब हुई थी। बड़े बड़े गुलाबी गाल और तीखे गुलाबी। इसका अब जरा सा गुमान होता, मीशा ने दिल ही दिल में इसकी नजर उतारी। वो खूबसूरत थी, इतनी ही मासूम थी, लेकिन सिर्फ मीशा के ख्याल में। बाकी पूरा घर इसकी शरारतों से कितना तंग पड़ता रहता था ये वही जानते थे। मीशा ने दोबारा इसकी जानिब देखा। आयत यार उठ जाओ जल्दी से, वरना देर हो जाएगी, जनाजा हो जाएगा। मीशा ने कदरे ऊंची आवाज में चिल्ला के कहा। जनाजा जड़ से ग्रीन आंखें खुली। किसका किसका? इसके पलक झपकते उठने ये मीशा चौंकी। क्या तुम्हें नहीं पता? मीशा को शौक लगा। नहीं, क्या मुझे क्या नहीं पता? किसकी डेथ हुई है? वो उठ के इसके पास जा खड़ी हुई। तुम्हारे नाना की रात को। और क्या बोले जा रही है मीशा? आप भी नाना की तो रात को मेरे से बात हुई थी। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आप झूठ बोल रही है ना? आयत ने यकीन ना किया। इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं आयत। मुझे लगा मामा ने रात को तुम्हें बता दिया होगा, लेकिन खैर सब अभी निकल रहे हैं लाहौर के लिए, जनाजे तक पहुंच जाएंगे। चलो तुम भी रेडी हो जाओ। मीशा ने लहाफ तय करते सरसरी अंदाज अपनाया, जबकि मेहनत आयत की करीन आंखें भीगती चली गई। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसके नाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीशा ने इसे गले से लगाया कि इस लम्हे फरीद बेगम अंदर दाखिल हुई। ये अभी तक बैठी टिश्यूएं बहा रही है। उठ जाओ बीबी, तुम्हारे ताए इंतजार कर रहे हैं। फरीद बेगम गुस्से से बोली तो आयत ने अपने आंसू पहुंचे। बड़ी अम्मी, आयत को मैं ला रही हूँ, आप चलें। मीशा ने संजीदगी से कहा तो वो मुंह बनाती बाहर निकल गई। आयत उठ जाओ, इस वक्त बस तुम वहां पहुंचो, अपने नाना का आखिरी दीदार कर लो। मीशा ने इसे समझाया तो वो कदर खुद को संभाल चुकी थी। और फिर कुछ ही देर में इनकी साहिवाल से लाहौर की फ्लाइट थी। वो अपने बड़े ताए के साथ शाम मेंशन में दाखिल हुई, जहाँ इनके नाना को गुस्ल देकर सब आखिरी दीदार कर रहे थे। आयत की आंखें अश्कबार थी, लेकिन वहां मौजूद सभी की आंखों में बनावटी आंसू थे। की आवाज पे उसको मरियत को उठाया गया। जाते हुए आयत को लगा इसका दिल भी साथ चला गया। नाना जान, मुझे आपके पास आना है हमेशा के लिए। तो उत्तर आ जा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आप ताया जान से बात करें ना, वो मुझे आपके पास भेज दे। अरे उठो, अब क्या सोचने लगी? इसके ताया ने इसे ख्यालों में खोया देखा तो थोड़ा सा भड़के। जी जी, वो इन्हीं कदमों पे उठ खड़ी हुई। हमें इजाजत दे, ताया जान ने बड़े मामू से कहा। तो इन्होंने लब भेजे। बड़े मामू के घुटनों में दर्द की वजह से वो साथ नहीं गए थे। इसको ताया को वापसी की जल्दी थी तो वो भी नहीं शरीक हुए। अरे क्या बात है शहबाज, अभी तो आए हो, बच्ची को थोड़ी देर रहने दो यहाँ। बड़े मामू ने आयत का चेहरा देखते नरम लहजे में कहा। इसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। सदा की शरारती और नटखट इस वक्त अपने नाना की डेथ की वजह से बिल्कुल चुप हो गई थी। वही तो इसके सब कुछ थे, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कम गुजार। वो अपने दिल की बातें किससे करेगी? जनाजा हो गया है, अब कहानी खत्म, हमें देर हो रही है, जाना है। अपने रिश्तेदारों से बात करते वो बड़े मामू को दो टोक अंदाज में बोल के, भाई साहब अगर थोड़ा सब्र रखे तो अंदर आके मेरी बात सुन ले। बड़े मामू ने मौके की मुनासबत से मेहमानों का ख्याल करते हुए कहा तो शहबाज साहब इनके साथ एक कमरे में चले गए।
آیت یہاں آؤ ہمارے پاس، اس کی بڑی ممانی نے اسے پکارا۔ ان کے لہجے میں ڈھیر ساری مٹھاس محسوس کرتے آیت چونکی دھیرے دھیرے ان کے قریب آئی۔ رنگ روپ تو بہت پیارا ہے تمہارا، ساری اپنی ماں پہ گئی ہو، وہ بہت خوبصورت ہوتی تھی، اے اللہ جنت نصیب کرے اس بیچارے کو، بہت ظلم سہے ہیں اس نے سسرال والوں کے۔ بڑی ممانی ہمدردی کر رہی تھی اور آیت کو لگا انہوں نے ہمدردی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ خیر کمزور بہت ہو۔ اس کا نخوے سراپا دیکھتے محنیمم میں سر آیا۔ جی 20 سال، بنا جھجک کے وہ بولی۔ ابھی وہ شاید مکمل اس توپ سے واقف نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی یہاں آئی جو نہیں تھی، نانا سے ہمیشہ فون پر رابطہ رہا یا وہی آ کر مل جاتے تھے، انہوں نے اسے یہاں آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اب ان کی ریت کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی۔ 20 سال، لیکن دیکھنے میں تو تم 16 کی لگ رہی ہو، ہے نا پلوشا؟ ساتھ بیٹھی خاتون سے تصدیق چاہی۔ تمہاری وہ تائی تمہارا خیال نہیں رکھتے، کتنی کمزور ہو تم۔ اب کے بعد تنزیہ کہا، نہیں میں چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ وہ میرا خیال رکھے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اپنے کندھے پہ دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے پورے اعتماد سے بولی تھی۔ اس کے بعد پھر سبھی وہاں بیٹھی خواتین اسے دیدے پھاڑے دیکھنے لگی۔ آیت کو ان سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اگر آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں اور آپ سب کا دیکھنا تو میں جاؤں؟ سندر ماتھے پہ 2 بل ڈالے پوچھتی وہ سنہرے بالوں والی باربی ڈول اپنی تیکھی زبان سے ان سب کی بولتی بند کر کے۔ اف، زبان کی بہت تیکھی ہے، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے۔ بڑی ممانی نے آیت کے جاتے ہی اپنی رائے کا اظہار منہ ٹیڑھا کر کے کیا تو پلوشے نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، ہنسی جو آ گئی تھی، اور اس میت والے گھر تھا، اب سب کے سامنے ہنس کے بےعزتی تھوڑی کروانی تھی۔ کہنے کو ان کے سسر ہی تھے، لیکن محبت اور عزت کتنی تھی تقریباً سبھی جاننے والے اچھے سے جانتے تھے۔ کافی وقت گزر گیا، سب لوگ جنازہ پڑھ کے مرد واپس آ گئے تھے اور اب سب کا رخ بیٹھک کی جانب تھا، جہاں ان کا پوتا نوید شاہ سعودیہ سے ایجنٹ اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ آیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی جنازے کے وقت وہ قبرستان پہنچا تھا اور اب سب کے ساتھ ٹھہرایا تھا۔ اس کی رعبدار پرسنالٹی دیکھ سبھی کہیں رہ گئے تھے، سبھی اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے، جبکہ اسے اپنے دادا کے یوں اچانک جانے کا شوق لگا تھا۔ اف، تایا ابو اندر بیٹھ کے بڑے ماموں کو کون سی کہانی سنانے لگے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ منت کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا تھا، یہاں کا کوئی فرد اب تک اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ والد آ کے کھانا کھا لو، ایک لڑکی نے آ کے اس سے پکارا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، آیت نے سہولت سے انکار کر دیا۔ تمہاری مرضی، وہ کندھے جھکا کے واپس چلی گئی۔ سبھی عورتوں کے لیے کھانے کا ایک الگ ہال میں انتظام کیا گیا تھا اور اب سبھی وہاں کھانا کھا رہی تھی، جبکہ آیت سب کچھ نظر انداز کیے گارڈن میں بیٹھی اپنی نانا کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ آیات کا ورد تھا جو اپنے نانا کے لیے پڑھ رہی تھی۔ تمہاری تائی نہیں آئی؟ نہ کوئی اور عورت؟ اچھا بندہ پوچھے، میت والا گھر تھا، آ جاتی، سب کیا نکلا؟ چھوٹی ممانی نے اس کے پاس بیٹھتے نحوست سے کہا۔ ان کی مرضی، مختصر جواب پہ ممانی سر پہ منہ بنا کر، خیر ہمیں کیا، دنیا والے ہی باتیں کرتے ہیں، سنو ہمیں کیا بھائی، وہ ہاتھ لچا کے بولتی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ آیت نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ ویسے تمہارے ساتھ کیسی ہیں؟ اچھی ہیں یا عام روایتی تائیوں کی طرح ہیں؟ تائی جان انہیں چونکا دیا۔ ہاں کیا؟ وہ غصے سے بولی، امی کہہ رہی ہیں اندر آئیں۔ وہ ان کے ڈانٹ کے بولنے پر دھیما سا منمنائی، ایک تو تمہاری ماں کو ذرا جو سکون ہو، ہر وقت تمہیں میرے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے اٹھی
آپ اس کی تائی ہیں؟ آیت نے جھٹ سے روک کے پوچھا۔ ہاں، وہ نہ سمجھی سے بولی۔ میری تائی نہ سمجھے سے بولے، میری تائی بھی آپ ہی کی طرح ہے۔ آیت کے جواب پر وہ لاجواب و دف فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آیت سر جھٹکتی اپنے ماموں کا انتظار کرنے لگی، جو خود تو باہر نہ آئے لیکن اسے اندر بلا لیا۔ جی تایا جان، اس کے تایا کتنے ہی سخت کیوں نہ تھے، لیکن وہ اپنے تایا کی دل سے عزت کرتے تھے، صرف اپنے باپ کی وجہ سے کہ وہ ان کے بڑے بھائی تھے، اور اسے تایا میں اپنے باپ کی شبیہ نظر آتی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے دروازہ بند کرتے ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جیسے کوئی راز کی بات کرنے جا رہے ہو۔ دیکھو بیٹا، جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو دنیا کے ساتھ بھی جینا پڑتا ہے اور چلنا بھی پڑتا ہے۔ اس کے ماموں نے بات شروع کی تو آیت خاموش رہی۔ اب دیکھو نا، تمہارے نانا اتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے اور یہ جائیداد وارثوں کو ملنی چاہیے۔ وہ بہت دھیمے سے بول رہے تھے۔ سوری ماموں جان، آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ جو دکھ میں بیٹھی تھی، ماموں کے منہ سے جائیداد کا سن کر بری طرح دل پر داشتہ ہوئی۔ ابھی اس کے نانا کو دفنا ایک دن بھی نہیں ہوا تھا اور ان کی جائیداد کا بٹوارا ہونے جا رہا تھا۔ بیٹا، سب سمجھ آ جائے گا۔ ابھی بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کے نانا ایک بھول بھلائیاں چھوڑ گئے ہیں، جس میں سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ مشکل ہے، ناممکن ہے بڑے ماموں۔ آپ کے بال ذرا سا مسکرائے۔ آیت کو ان کی مسکان زہر لگی۔ ٹانگیں ان کی بھی قبر میں ہے، بجائے اللہ اللہ کرنے کے دولت جائیداد کی پڑ گئی۔ دل دل میں آیت نے انہیں برا بھلا کہا۔ آج رات آپ یہی شاہ مینشن میں بطور مہمان رہیں گی، کل وکیل آئے گا تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ ان کا انداز وہی نرم خو تھا۔ وکیل؟ بات آیت پھر گڑبڑائی۔ آیت ابھی آپ کے لیے اتنا بہت ہے، کل تک کا انتظار کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں وکیل کیا کہتا ہے۔ تائے ابو کے بعد جو وہ دل محسوس کر رہ گئی، ان کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اب کے رکنے کا بندوبست کروا دیا ہے، میں ملازم سے کہہ کر آپ کو آپ کے روز تک پہنچا دیتا ہوں۔ بڑے ماموں نے وہیں دیوار پر منصب ایک بٹن پر پریس کیا تو اس سے بیل بجی۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازم وہاں آن پہنچا۔ حد دینے کی آیت یہ دیکھتے ہیں۔ پریس ہوئی تائے ابو اور وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ دیکھو آیت، تم اندر زنار خانے میں رہو گی، عورتوں کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنا ہمدرد سمجھنا۔ سب سے بچ کے رہنا۔ یہاں صبح ہوتے ہی وکیل کی وصیت سن کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تائے ابو سے تفصیل سے سمجھا رہے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی زنار خانے کی جانب بڑھ گئی۔ ارواح شاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ، چھوٹے بیٹے خرم شاہ اور سب سے چھوٹے اسلم شاہ۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ کی پہلی بیوی نینا شاہ تھی۔ ان کی پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں سے ایک بیٹا تھا، نوید شاہ، جو پاکستان سے باہر سعودیہ میں ہی اپنے سگے بابو کے پاس رہائش پذیر تھا۔ مکرم شاہ نے علینا سے دوسری شادی کی تو ان میں سے 2 بیٹیاں تھیں، لیزا اور فضہ۔ خرم شاہ کی بیوی سریہ بیگم تھی اور ان کی بیٹیاں انیدا اور ردا تھیں۔ اسلم شاہ کی بیوی پلوشہ تھی اور ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ ہر ارواح شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نرگس، جو کہ خاندان سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، خاندان سے باہر، جس کی وجہ سے باپ نے تو ناتا نہ توڑا، لیکن بھائیوں نے آنا جانا نہیں رکھا۔ ان کو اپنے شاہ ہونے میں بہت غرور تھا، جس وجہ سے وہ بہن سے قطع تعلق کر گئے۔ نرگس اور جاوید صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، آیت۔ جب نانا نے سہتی تھی، ایک ہاتھ سے ماں باپ دونوں ہی کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ غرض نوید شاہ کا جانشین تھا اور ان کی دولت کا وارث۔
اپنے دادا کا چہیتا، وہ بھی صرف ان سے فون پہ ہی رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ پاکستان آنے کا ایک بار بھی اتفاق نہ ہوا، تو وہ بھی 8 سال پہلے، جب اس کے دادا کا بائی پاس ہوا تھا۔ وہ آیا تھا، وہ اس وقت 20 سال کا تھا اور خوبصورتی میں پورے خاندان میں مشہور ہوا تھا، لیکن وہ ریزرو سا کسی سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی بس ضرورت کی ہی بات کرتا۔ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے بھی بالکل بات چیت نہ تھی۔ اس کے اپنے دادا کی صحت یابی کے 2 ہفتے بعد وہ واپس سعودیہ چلا گیا اور آج وہ 8 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ ان کے وفات میں اس کی خوبصورتی اور اس کا قد کاٹ دیکھ کے خاندان کی اکثر لڑکیوں کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس پر دل ہار گئی، جبکہ سحر فرست تو اس کی دونوں چاچیاں تھیں، جن کا دل تھا کہ وہ ان کی کسی بیٹی کو اپنا جیون ساتھی بنا لے۔ اب انسان تو بہت کچھ سوچ کے رکھتا ہے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو رب کو منظور ہو۔ اب کس طرح کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں؟ پیشانی ان کی جانب سپاٹ انداز میں دیکھا۔ یار آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کے دادا نے بہت پیچیدہ قسم کی وصیت بنائی ہے، کروڑوں کی نہیں یار، اربوں کی جائیداد ہے، زمینیں ہیں، بینک بیلنس ہے، اور یہ سب ہمارا جدی پشتی ہے، ہم وارث ہیں اس کے۔ تو بابا اس سمے آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ نوید شاہ نے جگہ سے اٹھتے ہوئے بیزاری سے بولا، کیونکہ وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ وصیت کے بعد آپ کا وہاں موجود ہونا لازمی ہے، ورنہ وصیت نہیں کھلے گی اور سب کچھ 1 ہفتے کے اندر ٹرسٹ میں چلا جائے گا۔ ان کے بعد پھر نوید شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ کب تک آئے گا آپ کا وکیل؟ مجھے واپس بھی جانا ہے، پورا بزنس رکا ہوا ہے میرا، نوید شاہ اکتائے لہجے میں بولا۔ کل دن کے وقت آ جائے گا۔ وہ مکرم شاہ خوش ہو گئے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر نکلا کہ اسی وقت کسی رسوانی وجود سے پوری طرح ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ میں شاید پانی کا جگ تھا، اس کے ہاتھ سے ڈگمگایا، لیکن پکڑ کر مضبوطی رکھی۔ پانی سارا جھلکتا باہر اچھلا تھا اور ٹکرانے والے کے اوپر بھی گرا۔ وہ ٹکراتی پیچھے گرنے لگی تھی کہ ایک ہاتھ سے سامنے والے کا کندھا دبوچا۔ نوید شاہ نے بھی اس کو کمر سے تھاما، گرنے سے بچایا۔ جگ سے پانی الٹتا اس لڑکی کے چہرے پر گرا۔ اس سنہرے آنکھوں والی لڑکی آنکھیں میچے دھڑکتے دل کے ساتھ ہوا میں معلق رہ گئی۔ پیشانی سے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، اگر وہ اسے چھوڑتا تو وہ سیدھی زمین بوس ہو جاتی۔ اسے گزرتی پلوشہ منہ میں انگلی ڈالے یہ دیکھتی رہ گئی۔ آیت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اپنے سامنے ایک مضبوط جوان مرد کو دیکھ۔ اس کے اوسار خطا ہوئے، ایک ہاتھ جگ پہ، دوسرا اس کے کندھے کو دبوچے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنی حالت دیکھ دانت پیستے ہوئے اس کی بات سنتا۔ وہ جو اس کے رنگ روپ کا سکین کر رہا تھا فوراً ہوش میں آیا۔ دیکھ لو، چھوڑا تو سیدھا زمین بوس ہو جاؤ گی۔ ایک ابرو اچکاتے اس نے کہتے ڈرایا، پلیز اب کی بار وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالے، منمنائی۔ یہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے میں آن سمائی۔ آیت کا دل دھک سے رہ گیا، جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے کپڑے کو گیلا دیکھتے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ یہی سوال میری طرف سے ہے، بندہ جب کسی کے گھر آتا ہے تو تھوڑی لیمٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، آدھی رات کو جن بھوتوں کی طرح ادھر ادھر گھومتا نہیں ہے۔ نوید شاہ نے اس کی اچھی خاصی طبیعت صاف کی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ جن بھوتوں کا گھر ہے، میں تو انسانوں کا گھر سمجھ کے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا نانا ابو نے جن بھوت بھی پال رکھے ہیں۔ آیت نے اس کے منڈے پہ اچھا خاصا طنز کرتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ نوید رخ موڑ کے سے گھورے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔
مینا وہاں سے چلی گئی۔ ویر شاہ جھٹکے سے اندر گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وصیت سے پہلے خط کیسا؟ یہ وکیل داؤ کے بعد میں مکرم شاہ کے بات پہ بل پڑے۔ یہ وصیت سے پہلے کا خط ہے جو ارباز شاہ نے مجھے پڑھنے کو کہا تھا۔ اس کے مطابق وصیت پڑھی جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھ لوں۔ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس وقت روم میں شہباز شاہ، مکرم شاہ اور آیت تھے۔ باقی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ نوید شاہ کے یہاں ہونا بے حد ضروری تھا۔ وہ قبرستان گیا ہوا تھا، وہاں سے ابھی آیا تھا، اس کے آنے کا ویٹ ہو رہا تھا۔ لیکن وصیت سے پہلے خط کا سین آ گیا۔ سبھی کو تجسس نے آن گھیرا۔ کیا اندر بیٹھے لوگ، کیا باہر بیٹھے، اب خط پڑھے نوید شاہ آ جائیں گے۔ وصیت تک مکرم شاہ نے اسپاٹ انداز میں کہا تو وکیل صاحب نے خط کھولا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے آیت کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نانا جان ایسا نہیں کہہ سکتے، اس سعودیہ کے لفنڈر کے ساتھ نہیں باندھ سکتے، ضرور خط میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ وکیل انکل آپ ذرا دھیان سے پڑھیں۔ آیت نے داؤد صاحب سے کہا۔ اسی لمحے سوٹڈ بوٹڈ نقص سے تیار وہ روم میں داخل ہوا۔ آیت نے دانت کھچکائے جیسے دانتوں میں اس لمبے لنگور کی گردن ہو۔ ڈھیروں نام وہ ویر شاہ کو دے چکی تھی اور آج ان ناموں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ارباز صاحب کی وصیت کے مطابق آپ دونوں کو نکاح کرنا ہوگا 1 ہفتے کے اندر، ورنہ کسی ایک کے بھی انکار کی صورت میں آپ دونوں کو ان کی جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی، اور نہ ہی آپ کے کسی رشتہ دار کو، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ داؤد صاحب نے چشمہ درست کرتے کہا، بلکہ ساری جائیداد میرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ داؤد صاحب کی اس بات میں آیت گھورا کیوں نہیں دیکھا۔ پھر نوید شاہ کی بات تھی، ایسی حالت تھی، اس وقت آیت سے ہٹ کر نہ تھی، اور سعودیہ سے ارجنٹ اپنی پرائیویٹ جیٹ پہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ سامنے بیٹھی توپ گلے میں ڈال لے۔ میری طرف سے ساری جائیداد آپ تحفے میں رکھ لیں۔ نوید شاہ کا ایک پھینکتا اپنے گلاسز آنکھوں پہ لگائے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ منتشا کے پاس سنتا تھا، اور دیکھو صاحب آپ جائیں، اب سے کل بات ہوگی۔ مکرم شاہ ان دونوں کو لڑتا دیکھ وکیل صاحب سے بولے۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے باہر نکل گئے، جبکہ وہ چاروں گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تایا ابو میں آیت پھر سے بولے، لیکن شہباز شاہ کی گھوری کی وجہ سے اس کی زبان کو بریک لگی۔ بابا جی میرے پہ سخت گھوری آیت پہ ڈالتا تھا۔ نوید آپ میرے روم میں چلے، کچھ کام ہے آپ نے؟ مکرم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ویر شاہ ان کی بات سنتا باہر نکلا۔ ان کے ابا حضور انہیں اچھا خاصا پھنسا گئے تھے۔ میرا خیال ہے اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے، ہاتھ سے ہاتھ نکل جائے گی۔ مکرم شاہ شہباز شاہ کے کار میں سرگوشی کرتے نظر آئے۔ آیت کو دیکھتے جائیداد کا لالچ سمایا تھا، لیکن بیوی سے مشورہ کیے بنا وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ چلو چلے، کافی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے آیت سے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ وہ ان کے چہرے سے کچھ بھی اقصا نہیں کر پائی تھی کہ تایا جان کے کیا ارادے، پھر خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ شہباز صاحب کا مکرم شاہ سے فون پر رابطہ تھا، اور اب وہ اندر ہی اندر کھچڑی پکا رہے تھے، جس سے آیت فی الحال انجان تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ بیگم نے کہا نہ شہباز شاہ کے سامنے رکھتے رازداری سے پوچھا۔ بات ہوئی تھی میری مکرم شاہ صاحب سے، اس رشتے کے حق میں تھا میرے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آیت اور نوید شاہ کی شادی ہو جائے۔ نہ مجھے یہ بتائے، وشا منت سے بڑی ہے، پہلے حق اس کا ہے۔ اب اکرم بھائی سے بات کرے، میشا اور نوید شاہ پاگل ہو گئی ہو؟ ارباز شاہ کی وصیت ہے، میشا نہیں آیت ہے۔ شہباز صاحب نے
مسکرا کہا، جی آپ نے تجزیہ بیگم برا مان کے تو شادی ہو گئی مجھ سے۔ مکرم شاہ نے بات کی، وہ چاہتے ہیں کہ کل ہی وہ نکاح کے لیے آ جائے، تو میں نے ہاں کر دی ہے۔ دروازہ بند کرتے پردہ چلتی کیسے ہوگا؟ وہ ایک بات بتائے، نکاح کے بعد تو آیت کی رخصتی ہو جائے گی، وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ اور اگر انہوں نے آج سے کسی پیپر پہ سائن کروا کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تو وہ مسکرائے، نہیں ہوگا، آیت کی اچھی خاصی برین واشنگ کر کے بھیجوں گا، اور وصیت تو میرے سامنے ہی کھلے گی، میری موجودگی سب کلیئر ہو جائے گا، کون جائیداد کا۔ تو مجھے لگتا ہے آیت کے نانا نے آیت کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، یقیناً اچھی خاصی جائیداد ملے گی اسے، بس یہ نکاح ہو جائے، پھر ہم بھی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ شہباز صاحب خوشی سے بولے، اللہ کرے جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ سب رضیہ بیگم بھی شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس بات سے مکرم شاہ کی شہباز صاحب سے بات ہوتے ہی وہ لوگ نکاح کے لیے لاہور سے سائیوال آئے۔ اس سب کے دوران بھی شاہ کسی طرح صبر کیے بیٹھا تھا، یہ وہی جانتا تھا، بلکہ مکرم شاہ نے اسے کسی طرح شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ مکرم شاہ یا ان کا اللہ ہی جانتا تھا۔ دوسری طرف آیت کو اس کے تایا نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا تھا اور ساتھ سمجھا بھی دیا تھا کہ اس کو کس طرح شادی کو لے کر چلنا ہے۔ وہ اپنے تایا کے سامنے مجبور ہوگی۔ دولت کی لالچ نے اس کے تایا کی سمجھ بوجھ کو ختم کر دیا تھا۔ نکاح بہت خاموشی اور سادگی سے ہوا تھا۔ ابھی ارباز شاہ کے انتقال کو 4 دن ہی ہوئے تھے، اسے کوئی شور شرابہ ہلا گلا نہ کیا گیا۔ اس طرح رخصتی بہت سادگی سے کی جا رہی تھی۔ آیت کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ کسی سے گلے لگ کے روئے، اسے بہت دکھ ہوا تھا اپنے تایا کی اس بات سے۔ انہوں نے اسے دولت کے لالچ میں سودیا کے لفنڈر کے ساتھ باندھ دیا تھا، لیکن اب اس کی قسمت میں یہی تھا، اس نے قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا۔ پر اگلی تایا کی بات سن کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آیت شادی کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں، میری بات ہو گئی ہے تمہارے ماموں سے، نہ ہی وہی شادی کو آگے بڑھائیں گے، نہ ہم یہ صرف نانا کی وصیت کے شرط کو پورا کرنے کے لیے نکاح ہوا ہے، اس لیے شرط کو سر پہ سوار نہ کرنا، کیونکہ اس طرح خاموشی سے یہ ہوا ہے، اسی طرح خاموشی سے یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اپنی دائی کی اس بات پہ وہ قرب سے آنکھیں میچ کے رہ گئی۔ مطلب سب ایک کھیل کھیل رہے تھے، ایک چال چل رہے تھے۔ اس وصیت کو نکاح ہوا تھا، اس کے بعد یہ نکاح ختم، مطلب نوید اسے طلاق دے دے گا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا جی چاہا وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ دنیا کتنی مطلبی تھی، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ رخصتی کے وقت مکرم شاہ شہباز شاہ کے آپس میں کافی بات چیت ہوئی تھی، اور پھر ایک دوسرے کو گلے لگاتے دونوں خوش دکھائی دیے۔ آپ لوگ جائیں، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اپنی گھڑی پہ وقت دیکھتا باہر نکل گیا، تو باقی بھی آیت کے لیے باہر نکلے۔ آیت میشا کے گلے لگتے اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ ایک وہی تو تھی اس کی اپنی، اس کی قریبی، اس کا ساتھ بھی آج چھوٹ رہا تھا۔ ویر شاہ گاڑی میں سے بٹھا گیا جو وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ لوگ بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ وہ پنک کلر کے ہلکے کام والے سوٹ میں بنا کسی میک اپ کے اور چولی کے صاف شفاف چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ البتہ میرون کلر کی بڑی سی شال جو بے انتہا خوبصورت تھی، اس کے حالے میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ نوید شاہ نے گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی، جس کے چہرے پہ اس کے حسن کی رونق واضح تھی۔ چہرہ ڈھانپو اپنا، سختی سے کہتے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آیت کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، حیرت سے سوالی انداز سے دیکھا۔
سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ وہ بھڑکا تھا۔ بات کرو تو سنوں گی نا، کون سنتا ہے؟ آیت نے منہ ٹیڑھا کرتے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم ایسے نہیں سنو گی۔ یہ شاید ایک طرف گاڑی روکتے اس کی جانب اڑا۔ آیت کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی شال اس کے چہرے کو ڈھانپا۔ ہم شاہ ہیں، یہ مت بھولو۔ شاہ اپنی عزت کسی کو نہیں دکھاتے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا، تمہارا چہرہ آج کے بعد کوئی مرد نہ دیکھے۔ وہ رعبدار لہجے میں کہتا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ رش ڈرائیونگ، لیکن اس کے رشتے کی ٹائم لیمٹ تو بہت کم ہے۔ تب تک آیت چہرہ سب مردوں سے چھپا لے گی، اور جب ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے گی پھر آیت پھر سے آزاد ہو جائے گی۔ آیت نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ اس کے بعد نوید کے لب پہ ساری جائیداد دوسرے کے نام ہو جائے گی، اور اگر دونوں کو کچھ ہوتا ہے تو بھی جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ مطلب اگر میں مر جاتا ہوں تو ساری جائیداد میری بیوی کو ملے گی؟ نے تصدیق چاہی۔ وکیل صاحب نے اس بات پہ سر ہلایا۔ تو گولڈن چانس ہے ان کے لیے، کیوں شہباز انکل؟ ویر شاہ کال سے مسکرائے، جبکہ شہباز صاحب سے گھورتے مکرم شاہ کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ یہ شاہ نے انہیں رخصت کرتے ان سب کی جانب دیکھا۔ پہلے نکاح کا ڈرامہ رچا ہے انہوں نے، سازشیں رچی گئی۔ کیوں بابا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سبھی نے پہلو بدلا۔ انہیں آیت کی جانب دیکھا۔ فیصلہ لینے میں آزاد ہو، ٹھیک اس طرح تم بھی فیصلہ لینے میں آزاد ہو۔ ابھی اسی وقت فیصلہ لو، تمہیں جو بھی فیصلہ لینا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے بولا۔ آیت نے ایک طرف اپنے تایا ابو پہ ڈالی۔ کسی کے پریشر میں نہیں لینا فیصلہ، اپنی مرضی سے لو، اپنے دل کی سن کے لو۔ اگر تمہیں بھی جائیداد چاہیے تو یقیناً طلاق کا تو سوچو گی بھی نہیں، بلکہ میرے ساتھ اپنا رشتہ نبھا کے مجھے راستے سے ہٹاؤ گے، اپنے تایا جان کے ساتھ مل کے۔ نوید شاہ کی صاف شفاف باتوں پر آیت کی پلکیں لرزی۔ مطلب وہ سب جانتا تھا، لیکن سارا الزام اس پہ کیسے دھر سکتا تھا؟ آیت کو تب چڑھی۔ ایک منٹ، آپ تو ایسے مجھے تارے جان کو موڑتے الزام ٹھہرا رہے ہیں جیسے آپ اور آپ کا خاندان دودھ سے دھلا ہوا ہے۔ گستاخ لڑکی، مکرم شاہ سے بولے۔ جو بولنا ہے صاف صاف بولو۔ نوید نے باپ کی للکار کو نظر انداز کرتے ہوئے آیت سے کہا۔ اگر سننا ہی ہے تو سنیں۔ آپ کے ابو کے دل میں لالچ آپ کے بابا نے جگایا تھا، میرے تایا جان کے دل میں کسی وصیت کا جائیداد کا آپ کے بابا کو چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے تایا ابو سے کہا کہ آپ کو میرا نکاح کروا دیا جائے، اور آپ دودھ پیتے بچے ہیں نا تو زور زبردستی سے نکاح کروا لیا۔ آپ نے اسے کہا کہ آپ کا اور میرا نکاح کروا دے، اور آپ تو دودھ پیتے بچے ہیں۔ مجھ پہ الزام ٹھہرانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بابا سے پوچھیں۔ آپ بھی جانتے ہوں گے اس نکاح کی وجہ آپ کے دادا کی اور میرے نانا کی وصیت ہے۔ آیت بولتی تو بولتی چلی گئی۔ سبھی اس کی زبان کی تیزی دیکھتے کنگ رہ گئے، جبکہ مسلسل بولنے سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہوئے اگلے کے گلے میں منع کیا ہے اس لڑکی کو کم بولا کرے، لیکن اسے بھی شوق ہے۔ ایک کسی کا من ہی من میں وہ بڑھایا زبان ہے کہ کینچی کی طرح جو چلتی جا رہی ہے۔ کنٹرول کرو اس سے، ورنہ لینا بیگم غصے سے بھنکاری۔ کیوں؟ جب اس کے شوہر کو اعتراض نہیں اس کے بولنے پہ تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ آیت کے بجائے نوید کے جواب پہ سبھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں جی، اور کچھ بولنا ہے یا بس پھر تھوڑا سا اس کے نزدیک ہوا؟ اپنے ہونٹوں کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی بعد میں تم برداشت کر سکو۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ پیچھے ہٹا، جبکہ اس کا یہ انداز آیت کو دل کو بری طرح دھڑکا گیا۔ کسی اور کو کچھ کہنا ہے اس وقت؟ کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ سبھی کی اس کے غصے سے جان جاتی تھی۔
وہ کرم شاہ کے لیے ان کا بیٹا کتنی اہمیت رکھتا تھا سب جانتے تھے، لیکن اس وقت ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ صحیح، اب میں بولنے لگا ہوں تو سب سنیں۔ آیت ویر کی بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور مجھے اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانا ہے۔ شہباز انکل، آپ کو میری بات سے کوئی اعتراض؟ تو ابھی بتا دیں۔ نوید شاہ کی ساری باتیں سنتے وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو چکے تھے۔ دولت کی لالچ نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، لیکن جس کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا وہی ان کے حق میں بول کے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا گئی کہ اگر آیت اس رشتے کو نبھانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس سے رشتے پہ اعتراض ہے تو سوچ سمجھ کے بولے۔ شہباز انکل، وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، وہ آیت ویر شاہ بن چکی ہے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، جو اب میرے مرنے کے بعد ہی یہی میرے دادا جان کی بھی خواہش تھی اور یہی میری خواہش بھی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے وہ سب کو کنگ کر گیا تھا۔ مطلب آیت سے نکاح وہ خود کرنا چاہتا تھا، اور وہ وصیت تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف اور کھل کے کہو۔ اگر تمہیں آیت سے شادی نبھانی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ سب باتیں کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ مکرم شاہ تک بیٹے کو اب کہتے، لیکن آج اس کی باتوں پہ ایسے تم کا سفر بآسانی کر لیا۔ صاف صاف سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ دادا جان کی یہ وصیت میری مرضی سے بنی ہے۔ بیچا کی بات یہ ہے کہ سب ایک بار پھر پہاڑ گرا۔ مکرم شاہ اپنی جگہ ٹھہر چکے تھے، آنکھیں نم ہوئی۔ دادا جان نے میرے سے زبان زیادہ اپنی نواسی آیت کا سوچا۔ انہیں ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی اور وہ چاہتے تھے منت کو مجھے سونپ دے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے یہاں اتنے سازشی لوگ ہیں ان کی اپنی فیملی میں کہ کوئی بھی میرا رشتہ آیت سے نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میں نے ان سے یہ وصیت بنوائی۔ ان کو کہا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ جائیداد کے اصول کے لیے آپ نے آیت کا نکاح مجھ سے خود کرا دیا۔ ہمیشہ بہت پرسکون انداز میں کہتا ہے، ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا گیا۔ اس سے کا مطلب یہ سب تمہاری سازش تھی۔ مکرم شاہ نے بیٹے کو شاہ کی نگاہوں سے دیکھا۔ کہہ سکتے ہیں میرے مطابق سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ جو دادا تم پوتے میرے پھولو مت، رشتے میں تمہارا باپ ہوں اور تم نے باپ کے ساتھ چال چلی۔ اگر تمہیں جائیداد چاہیے تھی تو صاف کہہ دیتے کہ کھیل کیوں کھیلا۔ مجھے ملنا چاہتے تھے۔ وہ ان کی بات کاٹتا بولا۔ آیت کا دل اس کی بات پہ دھڑکا۔ وہ جس قدر خود اعتمادی سے اس کا نام لے رہا تھا، اسے تو لگ رہا تھا جیسے وہ اسے خرید چکا ہے۔ اب مانے یا نہ مانے، یہ لڑکی بھی سازش کا حصہ ہوگی۔ علینا بیگم نے نفرت و حقارت سے کہا، جو بھی بول رہا ہے مجھ سے بولے، میری بیوی کا یہاں کوئی نام نہ لے۔ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا ہوا سرد آواز میں ارباز شہباز صاحب نے آگے بڑھ کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو۔ اگر کوئی بھول ہو گئی ہے تو باپ سمجھ کے معاف کر دینا۔ آیت نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، بات اپنے تایا سے نام محبت کرتی تھی، ان کا جھکا سر نہیں دیکھ پائے گی۔ مجھے خوشی ہے تمہارے نانا نے تمہارے لیے بہترین سوچا، اور تمہیں ایک ایسو ان کو سونا جو تمہیں زمانے کے سرد و غم سے بچا کے رکھے گا، تمہارا خود سے زیادہ خیال رکھے گا۔ شہباز صاحب کو یقین لہجے میں بولے تو آیت نے لب بھیج کے شاہ کو دیکھا، جو بہت بے باکی سے اس کے ہونٹوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ دیر ہو رہی ہے، اب مجھے چلنا ہے، فی امان اللہ۔ وہ آیت کا سر شفقت سے چومتے مکرم شاہ کی جانب بڑھے۔ وقت حضرات، آپ بھی سنبھل جائیں اور اس دولت کا پیچھا چھوڑ دیں۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے۔